जोद बिन दिरहम जो बड़ा दहरिया था, उसने कुछ कीचड़ जमा किया, कीचड़ को एक शीशी में रख दिया। जब शीशी में रखा तो कीचड़ सड़ा, जब वो सड़ा तो उसमें से कीड़े पैदा हो गए, क्योंकि उसमें बहुत से अज्जा शामिल थे। तो उसने कहा इन कीड़ों का खालिक मैं हूं। जहां तक फना का ताल्लुक है मेरे अजीजों, तो खुद परवरदिगार आलम ने कुरान में कह दिया कि कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहुहु, हर शय हलाक हो जाएगी मगर उसका चेहरा बाकी रहेगा। हर शय हलाक हो जाएगी मगर उसका चेहरा बाकी रहेगा, यानी उसका चेहरा जो है उस पर मौत का इतलाक नहीं होगा, उस पर मौत असरअंदाज नहीं होगी, उस पर मौत असरअंदाज नहीं होगी। इसी तरीके से कह दिया कि हयात की भी इकसाम है और मौत की भी इकसाम है। मैंने एक किस्म बता दी कि जैसे हम हैं, हम जिंदा होते हैं, हम पैदा होते हैं, एक किस्म हयात ये है। एक किस्म हयात ये है कि अंडे से चूजा निकला और उसने अपनी जिंदगी गुजारी। क्या सिर्फ यही इकसाम हयात है? कहा नहीं, मैंने एक मट्टी के कीड़े की आपको मिसाल दी कि वो दो टुकड़े हो जाता है, हर टुकड़ा एक नए कीड़े में तब्दील हो जाता है। क्या यही इकसाम हयात है? नहीं। जोद बिन दिरहम, और मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है। जोद बिन दिरहम जो बड़ा दहरिया था, उसने कुछ कीचड़ जमा किया, कीचड़ को एक शीशी में रख दिया। जब शीशी में रखा तो कीचड़ सड़ा, जब वो सड़ा तो उसमें से कीड़े पैदा हो गए, क्योंकि उसमें बहुत से अज्जा शामिल थे, उसमें कीड़े पैदा हो गए। तो उसने कहा देखो इन कीड़ों का खालिक मैं हूं, इन कीड़ों का खालिक मैं हूं। तुम कहते हो कि तुम्हारा रब खालिक है, मैं भी खालिक हूं, मैं इन कीड़ों का खालिक हूं। यानी एक किस्म हयात ये है कि कीचड़ में से कीड़ा पैदा हो जाए, कोई चीज खराब हो जाए तो उसमें से कीड़ा पैदा हो जाए। जोद बिन दिरहम ने कहा इन कीड़ों का खालिक मैं हूं। ये बात मेरे इमाम तक पहुंची, लोग उसकी बात का जवाब दे नहीं पा रहे थे। ये बात मेरे इमाम तक पहुंची, इमाम उसके करीब गए, कहा अच्छा तुम इन कीड़ों के खालिक हो? कहा जी मैं इन कीड़ों का खालिक हूं। कहा अच्छा जब तुम इन कीड़ों के खालिक हो तो तुम्हें ये भी पता होगा इनमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं, तुम्हें यह भी मालूम होगा इनमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं। अच्छा ये बता दो कि तुम इनके खालिक हो तो तुम्हें यह भी मालूम होगा इनमें कौन कितने दिन जिंदा रहेगा और कौन कितने दिन पहले मर जाएगा। अच्छा तुम इनके खालिक हो तो तुम्हें इन पर इख्तियार भी है, इसलिए कि खालिक का मखलूक पर इख्तियार होता है। तुम इनके खालिक हो तो तुम्हारा इन पर इख्तियार भी होना चाहिए। ये कहो कि जो दाएं को जा रहे हैं उनसे कहो बाएं मुड़ जाएं, जो बाएं जा रहे हैं उनसे कहो दाएं मुड़ जाए। और अगर तुम न बता सको तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा इनमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं, कौन कितने दिन जिएगा, कौन कितने दिन पहले मर जाएगा। कौन कब मरेगा, कौन कितना जिएगा। और अगर और पूछना चाहो तो मेरे हुक्म का इत्तेबा करेंगे कि दाएं वाले से कहूं बाएं मुड़ जाओ और बाएं वाले से कहूं दाएं मुड़ जाओ, तो ये कीड़े मेरा कहना मानेंगे, ये कीड़े मेरा कहना मानेंगे। तो एक किस्म हयात ये भी है, एक किस्म हयात ये है, एक हयात की किस्म ये है कि एक परिंदा है छोटा सा, एक परिंदा है छोटा सा, इतना सा परिंदा है, उसे कुकनुस कहा जाता है। उसकी चोंच में 300 सुराख होते हैं। वो बुलंद पहाड़ जो दरिया और समंदर के किनारे पहाड़ होते हैं, उनकी चोटियों पर जाकर घोंसला बनाता है और घोंसला बनाकर उस पर ठहर जाता है, उसमें रहने लगता है। उसकी चोंच में 300 सुराख होते हैं, हर सुराख से वो रोज कोई ना कोई राग निकालता है, कोई आवाज निकालता है। जब 300वां दिन आ जाता है, जब उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आता है, तो वो अपने आखिरी सुराख में से एक आवाज निकालता है। जब वो आवाज आती है तो उसके पूरे जिस्म में आग लग जाती है। जब पूरा जिस्म में आग लग जाती है तो वो राख बन जाता है और राख घोंसले में पड़ी होती है। जैसे ही बहार की पहली बारिश का पहला कतरा उस घोंसले में पड़ता है और वो पानी का कतरा उसकी जली हुई राख पर पड़ता है, तो उसमें से एक नया कोकनुस जन्म ले लेता है।
سلامت رہیں. یہ ہے خدا کی قدرت، یہ ہے خدا کی قدرت، یہ ہے موت و حیات کی اقسام. اس میں سے ایک نیا کوکنس جنم لے لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کا عرصہ حیات، اللہ کے اقسام حیات لکھا ہے. علامہ طنطاوی کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ البانیہ، جزیرہ البانیہ میں ایک بہت بڑا جانور ہے جس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے نکلے ہوئے ہیں. وہ بہت بڑے حجم کا مالک ہے، بہت بڑے جسم کا مالک ہے. خود سے شکار نہیں کر پاتا، اس کی غذا ہے مچھلیاں. بس کرتا یہ ہے کہ دریا کے کنارے آ کے بیٹھ جاتا ہے. ایک اور کیڑا ہے، ایک اور پرندہ ہے. وہ پرندہ، اس کا نام ہے اتاس. وہ اتاس پرندہ وہ جا کے دریاؤں میں سے مچھلی کا شکار کرتا ہے، اور مچھلی کا شکار کر کے وہ اس کیڑے کے پاس، اس جانور کے پاس جسے سقاکہ کہتے ہیں، اس جانور کے پاس کہ جو دریا کے کنارے پڑا رہتا ہے، وہ لاتا ہے. اور اتاس جو پرندہ ہے اس کی غذا چھوٹے چھوٹے کیڑے کھانا اس کی غذا ہوتی ہے. وہ ان کیڑوں کی تلاش میں رہتا ہے. وہ کرتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ بڑا سا جانور دریا کے کنارے آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ اپنا منہ کھولتا ہے. اتاس پرندہ دریا سے مچھلی کا شکار کرتا ہے، اور مچھلی کا شکار کرنے کے بعد اس کے منہ میں لا کے ڈال دیتا ہے. اس کے منہ میں، سلامت رہیں، یہی طریقہ ہے. قدرت خدا کی بات ہو رہی ہے. اس کے منہ میں لا کے ڈال دیتا ہے. یہ جانور جسے سقاکہ کہتے ہیں، یہ اس کو چباتا ہے، مچھلی کو چباتا ہے اور مچھلی کھاتا ہے. مچھلی کے گوشت کے ٹکڑے اس کے دانتوں میں رہ جاتے ہیں. جب وہ دانتوں میں رہ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ خراب ہو کے کیڑا بن جاتے ہیں. جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو مچھلی کا گوشت اس کے مسوڑوں میں لگ کر خراب ہو جاتا ہے، وہ کیڑا بن جاتا ہے، اور یہی کیڑا اس پرندے کی غذا ہے. اب یہ جو سقاکے جانور ہے یہ منہ کھولتا ہے، اور منہ کھولنے کے بعد کھڑا رہتا ہے. ایسے میں وہ سقاکے پرندہ، وہ سقاکے جانور کے منہ میں اتاس پرندہ آتا ہے اور اس کے دانتوں سے کیڑے جمع کر کر کے کھانے لگتا ہے. جب سارے کیڑے اس کے دانتوں سے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ سقاکے پرندہ، علامہ طنطاوی لکھتے ہیں، یہ سقاکے پرندہ اتنا بے وفا ہے، اتنا ناشناس ہے کہ جیسے ہی اس کے منہ کے سارے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، یہ اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے اور اس پرندے کو بھی کھا جاتا ہے. اس پرندے کو بھی کھا جاتا ہے. یہ ہے زندگی کی اقسام. اور اب موت کی اقسام، بات آگے بڑھاؤں، اجازت ہے آپ کی؟ اب موت کی اقسام، اور لے کے آپ کو ایک منزل تک آنا چاہتا ہوں. اب موت کی اقسام. ایک موت وہ ہے جو ہمیں اور آپ کے اوپر آتی ہے، جو ہم پر اور آپ پر طاری ہو جاتی ہے کہ روح قبض ہو گئی تو موت آ گئی، روح قبض ہو گئی اور موت آ گئی. ایک موت کی قسم وہ ہے کہ کوئی زندگی جس کی روشنی میں ہو اور اسے اندھیرے میں لے آؤ. کچھ روشنی میں رہنے والی مخلوقات ہیں کہ جو روشنی ہی میں زندہ رہتی ہے. جب انہیں آپ اندھیرے میں لے آئیں گے تو وہ مر جائے گی. کچھ مخلوقات ہیں کہ جن کی زندگی پانی میں ہے، جب آپ انہیں پانی سے باہر لے آئیں گے تو وہ مر جائے گی. کچھ ہے کہ جن کی زندگی سرد موسم میں ہے، انہیں آپ گرم موسم میں لے آئیں گے تو وہ مر جائیں گے. کچھ کی زندگی گرم موسم میں ہے، اسے آپ سرد موسم میں لے جائیں گے تو وہ مر جائے گی. یعنی زندگی کی یہ اقسام ہیں، موت کی یہ اقسام ہیں. جو زندہ ہے وہ مردہ نہیں ہے، جو مردہ ہے وہ زندہ نہیں ہے. اب میں آپ کو زندگی اور موت کی ایک قسم ایسی دکھاتا ہوں کہ جو بیک وقت زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے. جو ایک ہی وقت میں، سلامت رہیں، جو ایک ہی وقت میں زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے. پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور اصحاب کرام سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے. پیغمبر محراب سے لگے ہوئے بیٹھے ہیں، اصحاب پیغمبر کے سامنے تشریف فرما ہے. ایسے میں ایک صحابی آ گئے اور دور کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. پیغمبر نے انہیں آواز دی، ابئی ادھر آؤ. انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر پیغمبر نے کہا ابئی ادھر آ جاؤ. پھر انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر پیغمبر نے کہا ابئی ادھر آ جاؤ. وہ نہیں آئے. پیغمبر اپنی بات میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی آئے، ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا. پیغمبر نے کہا اتنی دیر پہلے بلایا تھا
اب جواب دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا تم نماز پڑھ رہے تھے تو کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی ہے جو اللہ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے جس عالم میں ہو دوڑتے ہوئے آ جاؤ، جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے جس عالم میں ہو دوڑتے ہوئے آ جاؤ۔ تو کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب آیت کا ترجمہ آگے بڑھاؤں اگر آپ کی اجازت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے فوراً اس کی پکار پر لبیک کہو، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا تھا کیا وہ مردہ تھا؟ جیتے رہیں، سلامت رہیں آپ۔ پوچھنا یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہے تھے کیا وہ مردہ تھے؟ وہ تو زندہ تھے، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب کیوں اللہ نے کہا کہ تمہیں اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اور رسول نے زندگی اور موت کا ایک معیار قرار دیا، اور وہ معیار امت کے حوالے کر دیا کہ یاد رکھنا میں زندگی اور موت کی پہچان یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ جو رسول کا کہنا مانے وہ زندہ ہے، جو کہنا نہ مانے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے وہ ہماری نگاہ میں زندہ ہے، اور جو رسول کی اطاعت نہ کرے وہ ہماری نگاہ میں چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اگر وہ تمہیں بظاہر چلتا ہوا دکھائی دے اس کے باوجود وہ مردہ ہے، گویا روح تو اس کے جسم میں ہے لیکن روح بھی مردہ ہے، اس لیے کہ جو روح اول کی پکار پر لبیک نہ کہہ سکے۔ جملہ آپ نے ضائع کر دیا۔ کوئی روح اگر روح اول کی پکار پر لبیک نہ کہہ سکے تو اس کا مطلب ہے وہ روح نہیں ہے، وہ روح موت کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو، ہر انسان کو اللہ نے روح بھی دی ہے، جسم بھی دیا ہے اور نفس بھی دیا۔ روح بھی ہے، جسم بھی ہے اور نفس بھی ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ روح والا انسان زندہ کہلاتا ہے، بدن والا انسان روح کے ساتھ زندہ کہلاتا ہے، روح و بدن جس نفس کے ساتھ موجود ہو انسان زندہ کہلاتا ہے۔ اللہ نے کہا، توجہ ہے نا آپ سب کی، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، اللہ تمہاری موت کے وقت تمہارے نفس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، اللہ تمہاری موت کے وقت تمہارے نفس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں موت دیتا ہوں، تو پھر یہ ملک الموت کس مرض کی دوا ہے؟ پھر یہ ملک الموت کون ہے؟ ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں موت دیتا ہوں، اور ادھر ملک الموت کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو اس کی موت کا وقت آ چکا ہے، اس کی روح کو اپنے قبضے میں کر لو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی اللہ کسی کے کام کو اپنا کام کہتا ہے۔ اللہ اکبر، جملہ آپ نے یقیناً محفوظ کیا لیکن مجھے بتایا نہیں۔ اللہ کسی کے کام کو اپنا کام کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہے وہ ہوتا کون ہے؟ وہ پھر کون بن جاتا ہے؟ جس کے کام کو اپنا کام کہے وہ پھر بن کون جاتا ہے؟ پھر وہ ہوتا کون ہے؟ علامہ جلوی امام اہل سنت، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ ذات محمد کیا ہے؟
آگے بڑھاؤ بات، اجازت ہے؟ علامہ جلوی سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ ذات محمد کیا ہے؟ اب ذات محمد پر بات ہو رہی ہے اور کسی انسان سے بات ہو رہی ہے، تو کسی انسان میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ذات محمد کی صحیح تشریح کر سکے، لیکن ایک عالم سے پوچھا گیا اور عالم اہل سنت سے پوچھا گیا، تو سنیں گے جواب؟ اجازت ہے جواب آپ کے حوالے کروں؟ اب وہ جانے اور ان کا عقیدہ جانے، وہ جانے اور ان کی فکر جانے۔ جیسے ہی پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ ذات محمد کیا ہے، ذات محمد کیا ہے، تو سنیں گے جواب عالم اہل سنت کا عقیدہ۔ انہوں نے کہا ذات محمد عین ذات خدا ہے۔ میری طرف متوجہ رہیں آپ حضرات، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ذات محمد عین ذات خدا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ مخدوم صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑا جملہ ہے کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے، یعنی اس ذات کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اس اللہ کی متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ ذات محمد کیا ہے، اور اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پلٹ کر پوچھا کہ کیا اس بات کی آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا اس بات کی آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے؟ تو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ دلیل انہوں نے قرآن سے دی۔ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے، کہا دلیل اس کی قرآن کی ایک آیت ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے حبیب یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، یہ ہم نے پھینکے ہیں۔ فرمایا آپ نے، کہا کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ تم نے یہ پتھر نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے۔ پھینک رہا تھا رسول، پتھر پھینک رہا تھا رسول، اور اللہ کہہ رہا ہے تم نے نہیں، ہم نے پھینکے۔ تو کہا اس دلیل کی بنیاد پر ذات محمد عین ذات خدا ہے کہ جو کام اللہ کسی اور کے کام کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، تو عالم اہل سنت کی روشنی میں اگر کسی کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ دے تو اس کی ذات ذات خدا ہو جاتی ہے۔ جو سمجھ گئے ہم کو سلام ہے، جو نہیں سمجھے اب تک نہیں پہنچے ان تک بات پہنچا دیتا ہوں۔ عالم اہل سنت کی اس فکر کی روشنی میں مخدوم صاحب کہ اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہے تو اس کی ذات اللہ ہی کی ذات ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایک کام تھوڑی ہے کہ جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، ایک اور بھی کام ہے کہ ایک بار آیت پڑھوں گا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ پہلے جملہ دوبارہ سن لیں کہ اللہ نے کہا، عالم اہل سنت نے کہا کہ اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہتا ہے تو اس کی ذات اللہ ہی کی ذات ہو جاتی ہے۔ تو صرف ایک کام تھوڑی ہے کہ جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ ایک بار اللہ نے کسی کو مخاطب کر کے کہا، اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی ہے۔ قبلہ مخدوم صاحب، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ تو مجھے دکھاؤ کسی تاریخ میں کہیں لکھا ہو۔ یہاں تک اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تو سب سے ایک دعوے کے ساتھ تقاضا کر رہا ہوں، کہیں کسی تاریخ میں لا کے دکھاؤ کہ اللہ نازل ہوا ہو اور اس نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں اٹھایا ہو۔ کہیں بھی نہیں۔ جو نازل ہو جائے، جو کہیں دکھائی دے جائے، وہ اللہ نہیں ہے۔
جو کسی میں حلول کر جائے وہ اللہ نہیں ہے، جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے، جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا الم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو گود فراہم کی، ہم نے آپ کو پناہ فراہم کی، ہم نے آپ کو آغوش میں لے لیا۔ تو ہمیں اللہ تو کہیں دکھائی نہ دیا، صرف ایک آغوش دکھائی دی، ابو طالب کی آغوش۔ جو فرمائی آپ نے، ہمیں تو ایک آغوش دکھائی دی، ایک آغوش دکھائی دی، ابو طالب کی آغوش، کہ جس نے پیغمبر کو اپنی گود میں لے لیا۔ کام کیا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب نے نہیں، ہم نے کیا۔ وہاں کیا کہا؟ اللہ نے کہا تھا کہ یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں۔ پتھر پھینک رہا تھا رسول، اور اللہ نے کہا ہم نے پتھر پھینکے ہیں۔ ادھر آغوش میں لے رہا تھا ابو طالب، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آغوش میں لیا۔ تو ابھی تو آپ نے سنا کہ جس کسی کے کام کو اللہ اپنا کام کہتا ہے اس کی ذات ذات خدا ہو جاتی ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ جس کی گود کو اپنی گود کہہ رہا ہو، اس گود کو کوئی کافر کیسے کہہ دیتا ہے؟ اس گود کو کوئی کافر کیسے کہہ دیتا ہے؟ تو بہت سے کام ہیں کہ جنہیں اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔